अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। ये सूरह कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर सूरह है। इसमें 3 आयात हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके नाजिल की गई है और पूरा का पूरा खिताब बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से है। इसमें 3 बातें बयान फरमाई गई हैं। एक ये कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने की बशारत और खुशखबरी दी। दूसरा, इस अता और बख्शिश के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने और कुर्बानी करने की हिदायत की। और तीसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत भी दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का नामो निशान तक मिट जाएगा। ये वही दुश्मन हैं जो कुरैश से ताल्लुक रखते थे और उनका जिक्र इससे पहले की कुछ सूरत में भी हो चुका है। इस सूरह में एक लफ्ज कौसर इस्तेमाल हुआ है और इसी लफ्ज को सही तरह समझने के नतीजे में ही अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बख्शिश और अता की खुशखबरी और बशारत दी वो ही समझ आ सकती है। इसकी पहली आयत, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया। हमारे उर्दू ज़बान में एक लफ्ज़ कसरत से बोला जाता है जिसके मानी बहुत या फिर किसी चीज़ की बड़ी तादाद में पाए जाने के हैं। कौसर का लफ्ज़ भी इन्हीं मानों में आता है, लेकिन यह लफ्ज़ कसरत से ज़्यादा मुबालगा और वुसअत रखता है। इससे मुराद ऐसी कसरत है जिसकी कोई हद और इंतहा ना हो, वुसअत के लिहाज से भी और अनवा इकसाम के लिहाज से भी। ये लफ्ज़ इंतहाई कसरत, भलाई और खैर के मानों में भी इस्तेमाल होता है। ये एक लिहाज से किसी चीज़ की सिफत है। अगर दौलत बड़ी कसरत से है तो उसको भी हम कौसर कहेंगे। अगर किसी चीज़ की तादाद बहुत कसरत से हो उसको भी हम कौसर कहेंगे। अगर रूहानी बरकतें और खैर बड़ी कसरत के साथ हो तो उसे भी हम कौसर कह सकते हैं। अगर हदीस के हवाले से जायज़ा लिया जाए तो एक बड़ी तादाद में तकरीबन 50 से ज़ायद अहादीस में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने इसके मानी बयान किए हैं। एक मानी ये है कि क़यामत के रोज़ एक हौज़ होगा जहाँ प्यासे पहुँचेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जमा होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की प्यास बुझाएंगे। कुछ और रिवायात में जन्नत में एक नहर का तस्करा मिलता है जिसका नाम कौसर है, जो मुस्तकिल वहाँ पर बह रही है। एक लिहाज से ये दोनों एक ही चीज़ हैं, अगरचे कुछ इख्तलाफात भी हैं, लेकिन इन दोनों रवायात के अंदर कौसर एक मुतय्यन चीज़ का नाम है। एक और रिवायत भी नकल की गई है कि उसके अंदर दीन और दुनिया की सारी भलाइयाँ, खैर और दौलत और सरवत सब इसके अंदर जमा है। लोगों ने पूछा कि बाज़ लोग कहते हैं कि इसके मानी हौज़ और नहर के हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वो माने भी इसके अंदर शामिल हैं, गोया इसके अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ या मानों में तज़ाद नहीं है। ये एक जामे मानी है और खैर और भलाई का एक हिस्सा है जिसे नहर और हौज़ से ताबीर किया गया है। इस सूरह की दूसरी आयत, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इसमें फसल्ली में फ़े का लफ्ज़ कि फिर तुम ऐसा करो, इसके बहुत वाज़ेह मानी है कि अल्लाह ताला ने कौसर के लफ्ज़ में अपने जिस अतिये और बख्शिश का जिक्र किया है उसका और नमाज और कुर्बानी का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। वरना अल्लाह ताला ये भी फरमा सकते थे कि चूँकि हमने तुम्हें ये खैर कसीर अता की है, बस तुम नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। ये ताल्लुक कई पहलू से वाज़ेह है। पहली बात नमाज के हवाले से ये समझने की है कि नमाज की एक सूरत तो इबादत की है जो हम पढ़ते हैं और ये 5 वक्त फ़र्ज की गई है। इसकी दूसरी सूरत यह है कि नमाज एक लिहाज से अल्लाह की पूरी बंदगी का इजहार है। अगर गौर किया जाए तो नमाज में वो सारी चीज़ें जमा हैं जिनका अल्लाह ताला ने अपने बंदों से पूरी ज़िंदगी में मुतालबा किया है। ये कि सिर्फ मेरी तरफ रुख करो, सिर्फ मुझे ही अपना मकसद व मतलूब बनाओ, सिर्फ मेरे ऊपर नज़र रखो। और नमाज में हम किबला की तरफ रुख करके इस बात का इजहार भी करते हैं, सारी दुनिया को छोड़ दो और सिर्फ मेरी बड़ाई तस्लीम करो। हम अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथ उठाकर दुनिया को रुखसत करते हैं और दुनिया को अलविदा करके और उससे बेनियाज होकर अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। फिर हम उसके साथ कौलो करार करते हैं। ये हम ज़बान से भी करते हैं, इशारों से भी करते हैं, उंगली उठाकर भी करते हैं, पीठ झुकाकर भी करते हैं, उसके आगे खुद को बिछा के और झुका कर भी सजदों में जाकर भी करते हैं। यह सब इस बात का इकरार है कि हम इसके अहकाम के आगे झुक जाएंगे, उसके आगे बिछ जाएंगे और अपने आप को उसके आगे सपर डाल देंगे और उसकी बंदगी करेंगे। इसीलिए नमाज और ज़कात कहकर अक्सर जगह बात ख़त्म कर दी गई है। ये इसलिए नहीं कि नमाज और ज़कात ही दीन में सब कुछ हैं, बल्कि नमाज दरअसल जामे है
ان سب بندگیوں اور عبادتوں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے، جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت و عطات کا نام ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر عطا کی، یہ دراصل اسی بات کا نتیجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اللہ کی بندگی اور اس کی راہ میں قربانی، ان دو چیزوں کو اختیار کیا۔ نہر کے معنی قربانی کے ہیں۔ عربی زبان میں نہر اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربوں اور نبی اسماعیل کے لیے اونٹ کی قربانی سب سے محبوب قربانی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر مینا کی قربان گاہ میں کھڑے ہو کر 100 اونٹ نہر فرمائے تھے، جس میں 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 برس تھی، اور باقی 37 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے تھے۔ اسی طرح نہر کا لفظ ہر جانور کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ اس قربانی کا بھی قائم مقام بن گیا جو قربانی دراصل سنت ابراہیمی تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی سب سے محبوب چیز یعنی اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی تھی۔ چنانچہ اس کے قائم مقام ساری قربانیاں ہو گئی، خواہ وہ بکرے کی ہو، دمبے کی ہو، گائے کی ہو یا اونٹ کی ہو۔ در حقیقت قربانی کا تعلق اس اطاعت سے ہے جس میں انسان اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک طرف نماز ہے اور دوسری طرف قربانی، اور دنیا کے اندر امت کو جو کثرت و وسعت، غلبہ اور فتح مکہ اور عالم عرب و عجم کی فتح کی جتنی بھی بشارتیں کوثر کی صورت میں ملیں، ان سب کی کلید دراصل اللہ کی بندگی اور اللہ کی راہ میں قربانی ہے۔ اس میں ایک شرط اخلاص کی بھی لگائی گئی ہے، اور وہ ہے لربی کا، یعنی نماز پڑھو اور بندگی کرو اور قربانی دو صرف اپنے رب کے لیے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ عرب کے اس پسماندہ معاشرے میں اللہ کے بندوں کو کھلانے پلانے، ان کی ضروریات پوری کرنے اور ان کی خدمت کرنے کا بڑا ذریعہ قربانی ہی تھی۔ چنانچہ قرآن نے کہا کہ وہ قربانی کرو، لوگ اس کے فائدے کا مشاہدہ کریں، مستفید ہوں، خود بھی کھائیں اور غریب لوگوں کو بھی کھلائیں۔ عید کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ صرف اپنے لیے ذبح نہیں کیے تھے، بلکہ جو لاکھوں حاجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کو کھلانے کے لیے ذبح کیے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی اور سہارا بھی ہے، اور دشمنوں کی تباہی اور بربادی کی دھمکی بھی۔ اس کا ذکر آخری آیت میں کیا جا رہا ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ شان اس دشمن کو کہتے ہیں جس سے بغض ہو اور اس وجہ سے وہ بدسلوکی کرنے، گالی گلوچ کرنے اور بدنام کرنے پر اتر آئے۔ اس حوالے سے روایات بھی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا تو لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ہی مٹ گئی۔ یہ دشمنوں کے طعنے کے حوالے سے اس کا ایک پہلو ہے۔ اس کا سب سے بڑا پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین سے کٹ گئے، اپنے قبیلے سے کٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صابی اور بے دین ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، ان کے بقول اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی۔ اس میں ہجرت کی طرف بھی اشارہ تھا۔ ہجرت کے قریب یہ صورت نازل ہوئی اور لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر اب مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ مکہ والے تو اپنے لوگ تھے، قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ تھا، جبکہ مدینہ والے اپنے نہ تھے، وہ دوسرے قبائل تھے جن میں اوس اور خزرج بھی شامل تھے۔ مکہ میں خانہ کعبہ تھا جس سے وابستگی کی وجہ سے قریش کو پورے عرب میں ایک اعزاز حاصل تھا اور سرداری بھی حاصل تھی۔ اسی وجہ سے ان کے قافلے شام اور یمن تک جایا کرتے تھے، جبکہ مدینہ میں خانہ کعبہ نہیں تھا۔ جب قریش نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے سے بھی کٹے، اللہ کے گھر سے بھی کٹے، اور وہاں بھی انہیں کوئی سہارا نہیں ملے گا، اور بالآخر ان کے دین کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ یہاں ہجرت کی طرف اشارہ دے کر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ نہیں کٹے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تو بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی نہیں رہیں گے، بلکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں جگہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں وہ اس حد تک جائیں گے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو وہ سمندر میں کود جائیں گے، اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے۔ وہ انصار جو خوز و خزرج تھے، وہ عرب جہاں سارا تعلق نسب اور قبیلے کی بنیاد پر ہوتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار بن گئے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے، خواہ اس راہ میں ہمارے اشراف، ہمارے نیچے کے لوگ، ہمارے بچے، بوڑھے، خواتین سب کی گردنیں کٹ جائیں، مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس لیے فرمایا کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جڑ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی کٹنے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہونے والا ہے۔
اگلے درس برسوں میں دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ وہ 70 بڑے بڑے سردار جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے، سب کے سب غزوہ بدر میں ہلاک ہو گئے۔ حالانکہ فتح مکہ سے 3 سال پہلے تک یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پرسی اور قوت کی کمی کا یہ حال تھا کہ ایک لشکر جرار کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود کر اپنی حفاظت پر مجبور تھے۔ صرف 3 سال بعد ہی یہ صورتحال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور کسی ایک شخص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاحمت اور مخالفت کی جرأت نہ ہو سکی کہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا نام و نشان اسی طرح مٹا کہ ابو لہب، ابو جہل کسی کی بھی نسل تک باقی نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی سے اتنی بڑی تعداد میں آج بھی لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ملتا ہے، جبکہ ابو جہل یا ابو لہب کے اولاد آج دنیا میں موجود نہیں، کوئی ان سے اپنا تعلق تک جوڑنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد بھی موجود ہے اور دینی اور روحانی اولاد تو آج 1 ارب سے زائد کی تعداد میں مسلمانوں کی صورت میں موجود ہے۔ امت مسلمہ بھی ہے۔ امت کو کوثر اسی طرح، اسی درجے میں، اسی مقدار میں تو نہیں مل سکتے جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ملی اور آخرت میں ملے گی، لیکن یہ کہ اس کا کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ البتہ اس کی کامیابی کی کنجی صرف اس بات میں مضمر ہے کہ وہ خدا کی بندگی و اطاعت کرے اور اس کی راہ میں اور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت لوگ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے اور میں ان کو پانی پلانا چاہوں گا، لیکن فرشتے ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گئے اور بگڑ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تبدیلی کر دی۔ دیکھو قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کرانا۔ آج جو لوگ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کالا کرانے کا سامان کر رہے ہیں، ان کا منہ دنیا میں بھی کالا ہوگا، اور آج دنیا میں ہم یہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ اس امت کے اعمال بحیثیت مجموعی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روز قیامت باعث فخر نہیں۔ یہ اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو کہ دعوت اور جہاد کا طریقہ تھا اس کے مطابق نہیں ہے، اور جس کی نشاندہی فصلی ربی کا ونہر میں کی گئی ہے، یعنی ایک خدا کی اطاعت، توحید، اس کی بندگی، صرف اسی کا ہی بن جانا اور اسی کی راہ میں جو قربانی بھی دینا پڑے اس کے لیے تیار آنا۔ یہ دراصل وہ بات ہے جس کی مخاطب پوری امت ہے۔ یہی راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کا باعث ہے، اور اسی میں امت کی سربلندی کا راز بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔